makes the dawn of day. Peaceful echoes where we pray. Morning starts with gentle glow. Tune into the Spirit's flow. Whispers of the sacred script. Heartbeats sync with every drip. Morning Muslim radio sings. A day begins with holy wings. Morning Muslim radio. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बिलाल आपका मॉर्निंग मुस्लिम रेडियो के सेकंड एपिसोड में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक अजीम पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में। ये एक ऐसा किस्सा है जो न सिर्फ हमारी रूह को सुकून देता है बल्कि हमें सब ईमान और अपने अंदर के सब्र को कैसे पाया जाए ये सब सिखाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमारे लिए आज भी काफ़ी कुछ सीखने को है, ख़ास तौर पर हमारे दर्द, मुसीबत और इम्तिहानों के वक्त में हम कैसे लड़ें। आज हम इसी वाक़ये को गौर से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये किस्सा किस तरह हमारे लिए एक ज़िंदा मिसाल है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू जुड़ा है उनके 12 बेटों से। उनमें से हर एक का अपना मकाम था, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा मशहूर और दुनिया भर में जाने गए वो थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे जो बनी इसराइल के अब्बा और दास्तान के घटान का सबब बने, हर एक का अपना रंग था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को दर्द और खुशी, इम्तिहान और इनायत, ये सारी बातें समझाई। एक ऐसा वाक़या था जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे और सबसे अजीज़ बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की चालाकी से ज़ख्मी हो गए। उनके भाई जो खुद अपनी जेलसी और अना से भरे हुए थे, उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया और उन्हें मारने का इरादा किया। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे इंसान की चाल तो काफ़ी बेकार होती है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी का सफ़र वहीं से शुरू हुआ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए ये वक्त उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की डिवोशन और ईमान का सबसे बड़ा वाक़या उन्हीं के सबसे चहीते बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गुमशुदा होने का था। जब उन्हें अपने बेटों की गुमशुदगी का सुना तो उनका दिल में गज़ब का दर्द था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपने ईमान के साथ संभाला। अल्लाह के फ़ैसले पर ईमान और सब्र रखते हुए उन्होंने कभी भी अपने दर्द का इजहार नहीं किया, बल्कि अपनी दुआओं में अपने दिल को अल्लाह के हाथ में दे दिया। यह उनका सब्र था जो उनको ज़िंदगी के ऐसे गम से गुज़रने में मदद किया जो शायद कोई इंसान आज की डेट में ले भी ना पाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र को देखा गया था जब उन्होंने अपने दर्द को छुपाया और अपने सब्र को दुआओं के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगी। और इस चीज़ का ज़िक्र आता है कुरान की सूरह यूसुफ़ के 12 चैप्टर की 86 वर्स में। यहाँ पे लिखा गया है कि मैं तो अपनी मुसीबत की शिकायत अल्लाह से ही करता हूँ। इससे सब्र का मकसद और तवक्कुल समझ में आता है। ये सब्र और तवक्कुल अल्लाह के फ़ैसले को कबूल करना था, चाहे मुसीबत कितनी भी गहरी हो। आज के ज़माने में जब हम अपने इमोशनल स्ट्रगल्स का सामना करते हैं तो हमारे पास साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ होती हैं जो सब्र और ईमान को समझाने में मदद करती है। साइकोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर पॉल एकमन, जो इमोशनल रिस्पॉन्स और ह्यूमन साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जब इंसान इमोशनल पेन का सामना करता है तो सब्र उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टेबलाइज करने का एक तरीका देता है। डॉक्टर एकमन कहते हैं कि सब सिर्फ एक इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं बल्कि एक कोपिंग मैकेनिज़्म है जो इंसान को अपनी मुसीबत का सामना करने के लिए मदद देता है। इसी तरह की एक और स्टडी है द साइकोलॉजी ऑफ रेजिलियंस बाय डॉक्टर एन मैसन।
یہ ریسرچ انہوں نے 2014 میں کی گئی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو لوگ اپنی مصیبتوں کا سامنا صبر اور توکل کے ساتھ کرتے ہیں ان میں ریزیلینس کافی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ ریسرچ ان چیزوں کو کنفرم کرتی ہے جو ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے سے سیکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنا اور اپنی مصیبتوں کو صبر کے ساتھ قبول کرنا انسان کی اسٹرینتھ اور ریزیلینس کو بڑھاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ان کا پریوار تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو صرف زندگی کا طریقہ نہیں سکھایا تھا بلکہ انہوں نے اللہ کے راستے پہ چلنے کی دعوت بھی دی۔ یہ فیملی بانڈ ان کے صبر کا ایک حصہ بنا، جہاں انہوں نے اپنے بیٹوں سے کبھی بھی اپنا ایمان اور صبر نہیں چھپایا۔ ان کا قصہ یہ دکھاتا ہے کہ ایک اسٹرانگ فیملی بانڈ ہماری زندگی کی مشکل وقت کو آسان بنا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہمارے پاس مصروف زندگی ہوتی ہے اور فیملی کے ساتھ وقت نہیں گزار پاتے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اپنا وقت گزارنا اور انہیں ایمان اور صبر سے روشن کرنا کتنا ہی ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو صرف اللہ کی طرف رجوع رکھا اور ان کو ہمیشہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف جانے کا راستہ دکھایا۔ پر باقی بات تو آتی ہے آپ کی اپنی ایکسیپٹنس پہ، کیا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ پر آپ یہ چیز بھی یاد رکھیے کہ جس وقت آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ کی پوچھ بھی ہوگی کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا یہ چیزیں سکھائی، کیا آپ نے انہیں یہ ڈائریکشن دی؟ اور یہ چیز بہت ضروری ہے، اپنی فیملی کے ساتھ آپ وقت گزاریے، کیونکہ ان چیزوں سے آپ ان کا رجوع کس طرف رکھنا ہے وہ آپ اسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا درد اور صبر پوری طرح سے رنگ لایا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک فیملی ری یونین تھا بلکہ اللہ کی رحمت کا اظہار بھی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صبر اور توکل کے ساتھ اپنے سب سے پیارے بیٹے کو واپس پا لیا۔ یہ واقعہ ایک مثال ہے کہ جب ہم اپنے درد اور مصیبت کو صبر اور ایمان کے ساتھ اپناتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اس واقعے میں اللہ کی رحمت اور صبر کا سب سے گہرا اثر تھا۔ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ان کو ان کے سب سے بڑے درد سے گزرنے کی طاقت دے گیا۔ یہ واقعہ یہ دکھاتا ہے کہ صبر صرف ایک ایموشنل رسپانس نہیں بلکہ ایک زندگی کا طریقہ ہے جو انسان کو اپنے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آج بھی ایک زندہ مثال ہے۔ ہمارے لیے یہ قصہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے ایمان اور صبر کو اپنے درد کے بیچ بھی کھونا نہیں چاہیے۔ جب ہم زندگی کی مشکل وقت کا سامنا کرتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور توکل ہمارے لیے ایک قیمتی روایت بن جاتا ہے۔ آج کے ٹائم میں جب ہم اپنی لائف کے چیلنجز کو ہینڈل کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو صبر تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنایا وہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے اور اپنے اندر لینا چاہیے۔ سائیکولوجیکل ریزیلینس جیسے کہ ماڈرن ریسرچ کا کہنا ہے ایک ایسی ایبیلٹی ہے جو ہمیں ہمارے درد اور مشکلوں کے ساتھ جینے کی طاقت دیتی ہے۔ ہیومن ریزیلینس، آپ سوچیں ایموشنز اور یہ سب چیزیں ایک انسان کو پوری طریقے سے انسان بناتی ہے، اور جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہم سب کو ایک بہترین سبق دیتا ہے کہ زندگی کے سب سے مشکل وقت میں صبر اور توکل اللہ کے فیصلے پر رکھنا ضروری ہے۔ ان کا صبر اور ان کا ایمان ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ جب ہم اپنی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے جس میں ہم صبر، توکل اور فیملی کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے صبر سے صرف اپنی زندگی کو نہیں بلکہ اپنی پوری نسل کو ایک مثال دی ہے۔ ان کا ایمان اور ان کا صبر ہمارے لیے ایک راستہ ہے جو ہمیں ہر مشکل کے وقت میں صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس قصے کی ریلیونسی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم اپنے کام، اپنی فیملی اور اپنی پرسنل لائف کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کس طرح
صبر اور ایمان کے ساتھ کیا۔ ان کا صبر ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور ان کا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم آج بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ہر مشکل کا سامنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماڈرن سائیکولوجیکل ریسرچرز اور ہیومن ریزیلینس تھیوری بھی اسی بات کو سپورٹ کرتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر این میسٹن نے کی، تو انہوں نے اپنی ریسرچ میں کہا ہے کہ ریزیلینس از دی ایبلٹی ٹو اڈیپٹ ویل ٹو ایڈورسٹی، ٹراما، ٹریجڈی، تھریٹس اور سگنیفیکنٹ سورسز آف اسٹریس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو صبر اور ریزیلینس دکھائی، وہ اسی طرح کا ریزیلینس ہے جو ہمارے لیے ایک بہترین مثال بن کر ہماری زندگی میں طاقت ڈالتا ہے۔ اور اگر کنکلوژن کی بات کریں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ایک ایسی زندگی ہے جو ایمان، صبر اور توکل سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے امتحان کو خوشی سے اپنایا اور اللہ پر اپنا بھروسہ رکھا۔ ان کا صبر اور توکل ہمارے لیے ایک گہری نصیحت ہے جو ہمارے ہر دکھ اور مصیبت میں ہمیں مدد دے سکتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، ہم حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیکھ سکتے ہیں کہ ایمان اور صبر کے ساتھ ہم کس طرح اپنے دکھوں کو آسان بنا سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ May Allah grant us the strength to remain steadfast in our faith, no matter the trials we face. آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔